बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मैं तो 5,000 मुर्गी नहीं मार सकता, तुम 5,000 बंदे की बात करते हो। ये पाकिस्तान की तारीख़ के तगड़े तरीन आर्मी चीफ ने किस वक्त कहा था और किसको कहा था। उसके बाद खान साहब फिर मसला बन के खड़े हो गए। आपने फिल्म देखी होगी बड़ी मशहूर व मारूफ आर्नल्ड शनवाज़निगर की टर्मिनेटर। यानी ये रोज़ाना रात को इमरान खान को और पीटीआई को ख़त्म करके सोते हैं और उसके बाद सुबह इमरान खान अल्लाह के फजल से फिर खड़े होते हैं। टर्मिनेटर में आपने देखा होगा कि वो जो हीरो होता है आर्नल्ड, उसको तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है और फिर वो इकट्ठा होकर खड़ा हो जाता है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जो टर्मिनेटर हैं वो इमरान खान हैं और यही किरदार है इमरान खान का कि इनको सुख का सांस जो है वो न लेने दें और वो नहीं लेने दे रहे। इसके बाद कादी पर फटकार। लंदन में ये क्या हुआ है? लाख दी लानत आज हमने मिल के डालनी है एक आर्मी चीफ पे कि आर्मी चीफ होकर वो इस तरह का आर्मी चीफ है। और उसके बाद पाकिस्तानी ब्रांड सिर्फ जो है वो मलंग खान है। इमरान खान पे एक इतराज़ बाजवा ये करता क्योंकि हम एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं। मैं आपको अपना किस्सा सुना देता हूँ। मुझे पोलैंड का एक दफ़ा मैंने पहले भी जिक्र किया था, पोलैंड का कौमी दिन था। तो पोलैंड के कौमी दिन पर जो है वो एक दोस्त था मेरा बड़ा गहरा, उसको दावतनामा मिला। उसने कहा जी कि न्याई साहब आज जो है ना हम इस्लामाबाद मैरियट में चलेंगे, वहाँ पोलैंड का जो है वो कौमी दिन है। वो पोलैंड का जो सफ़ीर था ना वो उसका दोस्त था। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान में रह के जब उनकी जो है ना वो मुद्दत ख़त्म होने लगी ना पोलैंड के सफ़ीर की, वैसे ये वाक़या ज़हन में आ गया तो वो मुसलमान हो गए और जहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ी प्यारी लड़की से शादी कर ली उन्होंने सफ़ीर ने, और फिर यहाँ से वो पीटर के बजाय जो है अब्दुल्ला बनकर पोलैंड वापस गए। ये मैंने कहा ज़िम्नी आपको वाक़या सुना दूं। तो उस वक्त जब हम गए वहाँ पे तो वो जो पोलैंड के सफ़ीर थे ना तो वो क्रिश्चियन थे। तो मुझे दावत दी दोस्त ने कि बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा जो है ना वहाँ पे खाना पीना और बड़े बड़े लोग आएंगे। तो मैं वैसे कम जाता हूँ लेकिन वो दोस्त इतना प्यारा था, मैं जी तैयार होकर ना चला गया। वो जब मैं बाहर निकला ना मुझे लेने के लिए आया तो कहता न्याई साहब ये क्या, आपने शलवार कमीज़ पहन रखी है, आपने खेड़ियाँ पहन रखी हैं। और मैंने कहा यार क्या होता है? कहता नहीं 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 आप ड्रेस चेंज करें। बहरहाल दोस्त था और मुझसे उम्र में भी बड़ा था। बहरहाल जी मैंने बड़े बादल नखास्ता मैं फिर ऊपर आया, फिर मैंने अपनी जो है ना वो सूट निकलवाया, पैंट शर्ट फिर पहन के हम जो है ना वो पोलैंड में इस्लामाबाद में पोलैंड के कौमी दिन पर गए। ये है हमारा एहसास कमतरी। बाजवा सबसे ज़्यादा इमरान खान को पता है किस बात पे तंग करता था कि जी तुम ये शलवार कमीज़ क्यों पहनते हो, तुम ये वेस्ट कोट क्यों पहनते हो, और सबसे बढ़कर ये कि ये पेशावर वाली चप्पलें जो खान चप्पल है वो क्यों पहन के चले जाते हो तुर्की और अमेरिका और जो है ना वो चाइना, ये क्या बात है? क्योंकि हम हैं जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ग़ुलाम ज़हनी तौर पे, इसलिए हमें जो है ना ये अच्छा नहीं लगता। आप इस उम्र में नवाज शरीफ को देख लें, हालांकि जिस तरह उसको पैंट लगती है और जिस तरह उसको जो है ना सूट लगता है, लेकिन आपके सामने आप काले यरकान को देख लें, ये सारे ज़हनी ग़ुलाम हैं। वो जो इनके बाप हम पर ये छोड़ गए हैं देसी गोरे। तो बहरहाल इमरान खान, ये मैंने बात इसलिए की कि वो जो 2 नंबर सियासी तौर पे वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने फरमाया है कि वो दिल से पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी जब ये जनेवा गई ना तो 66 लाख का इसने कोट पहना हुआ था, इसकी ऐनकें ब्रांडेड थी, इसके जूते ब्रांडेड थे, इसके कपड़े ब्रांडेड थे। ये लोग हैं कि पाकिस्तानी के मैं, यही तो चूरन है ना जिसको अब लोग नहीं बाय करते, अब लोग नहीं मानते, अब लोग तरानों को ही नहीं मानते, नगमों को ही नहीं मानते। यही तो वो चूरन है जिसको इमरान खान ने कहा कि जी ये नहीं खरीदना। मैं दिल से कहाँ से पाकिस्तानी हूँ भाई? तुम्हारा मेकअप पाकिस्तानी है, तुम्हारी सर्जरियाँ पाकिस्तानी हैं, तुमने सर्जरियाँ जो है ना वो ग्वाला मंडी से कराई हैं।
یا وہ جو لاہور میں ایک بازار ہے بڑا مشہور سے جہاں پہ جو ہے نا وہ پرانا مال ملتا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو وہاں سے تم نے سرجریاں کرائی ہیں، پنڈی سے کرائی ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتی ہے کہ میرے بھائی پاکستانی نہیں ہیں، ان پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، ان کی عیدیں انگلینڈ میں، ان کے جو ہے نا وہ مرنے انگلینڈ میں، ان کی جو ہے نا وہ پیدا ہونے انگلینڈ میں۔ میں نے آپ کو پاکستانی شرافیہ کے بارے میں بتایا تھا، ان امیر لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی جب بیویاں حاملہ ہوتی ہیں نا، پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چلے جاتے ہیں کسی یورپی ملک میں یا خاص کر امریکہ میں، وہاں پہ بچہ، جس پہ اب ٹرمپ پابندی لگانے جا رہے ہیں، وہاں پہ بچہ پیدا ہوتا کہ اور وہیں کا شہری بن جائے۔ یہ ان کی حالت ہے ذہنی طور پہ۔ تو بہرحال ان چیف منسٹر نے فرمایا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور جو ہے نا وہ میں پاکستانی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتی ہوں۔ تو آپ ذرا حلیہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز وہ پاکستانی استعمال کرتی ہیں۔ قاضی فہد عیسیٰ پہ حملہ ہو گیا جی، قاضی فہد عیسیٰ کی گاڑی پہ کسی نے ہاتھ مارے، قاضی فہد عیسیٰ کو جو ہے نا وہ کسی نے وہ ککڑ کی طرح جب گردن دبا کے جا رہا تھا، پولیس میں جو ہے نا وہ چلا گیا، ادھر وہ محسن نقوی نے شناختی کارڈ بلاک، ایک وہ سنا ہے، ادھر اس کے گھر میں جو ہے نا چھاپے، اس کی بوڑھی ماں کو تنگ کرنا۔ لیکن یہ تو شمالی کوریا ہے، یہ تو لگڑ ملک ہے، یہاں تو قانون نہیں ہے، یہاں تو جج جو ہے نا خسرے ہیں کہ جو چاہیں آپ لوگ کریں۔ ادھر کیس لے کے گئے ہیں اور وہ جو لندن پولیس تھی نا، انہوں نے وہ بتی بنا کر وہاں پہ جو سفیر ہے وہ حرام خور کھا پاکستان کر رہا ہے، اور قاضی فہد عیسیٰ کا وہ کیس پرسیو کر رہا تھا۔ لندن پولیس نے کہا تھے چنگے کام کیتے ہو سا نا، ادھر احتجاج اور برا بھلا کہنا بالکل جائز ہے، نہ کوئی قتل ہوا، نہ کوئی خون ہوا، نہ کوئی گاڑی ٹوٹی، تو مقدمہ کس بات کا جو ہے نا وہ درج کریں۔ بہرحال اس سسٹم کے چہیتے قاضی فہد عیسیٰ پہ پھٹکار پڑی ہے۔ لندن پولیس نے وہ کیس واپس کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ڈانگیں اور سوٹے نہیں چلتے۔ یہاں پہ وہ کشمیر میں ایک ویڈیو آئی ہے، وہ پتھر مار رہے ہیں پولیس والوں کو، آگے سے پولیس والا کہتا ہے کہ اگر اب پتھر مارا نا تو دہشت گردی کے مقدمے میں نہ تن دوں گا، دہشت گردی یہ ریاست ہے، اگر آپ پتھر مارا تو دہشت گردی کے مقدمے میں تن دوں گا۔ ادھر جو ہے وہ آپ بات کریں دہشت گردی کا مقدمہ، آپ نعرہ لگائیں دہشت گردی کا مقدمہ، آپ پرچم اٹھائیں دہشت گردی کا مقدمہ، آپ دیشی پٹھان ہیں دہشت گردی۔ یہ کوئی ملک ہے؟ صبح والے ویلاگ میں آپ کو فاشزم کی تعریف اس لیے بتائی تھی نا کہ فاشزم کیا ہوتا ہے، یہی فاشزم ہوتا ہے۔ بہرحال لندن پولیس نے بھی قاضی پر لانتیں ڈالی ہیں کہ یہ لانتوں کا حقدار تھا، اس کو لانتیں پڑھنی چاہیے تھیں، کام یہ اچھے کرتا اپنی سروس کے دوران تو احتجاج نہ ہوتا۔ انہوں نے بہرحال جی وہ کیس بند کر دیا ہے، اور یہ بھی پولیس نے کہا ہے کہ ہم جج کو جا کر جو ہے نا وہ کیا کہیں، ہمارے جج جو ہے کوئی فارغ بیٹھے ہیں تم لوگوں کے ججوں کی طرح، توہین ہو گئی ہے۔ کون سی توہین ہو گئی ہے؟ احتجاج حق ہے ہر کسی کا، یہ تو پاکستان جیسے ملکوں میں ڈھکوسلا ہے کہ توہین ہو گئی ہے جی، یہ جو ہے نا کوئی بات لکھ دی ہے جی، ڈیجیٹل دہشت گردی ہو گئی ہے جی۔ تو آپ اپنے کام ہی سیدھے رکھیں، آپ پہ تنقید نہ ہو، آپ کو ڈیجیٹل جو ہے نا وہ دہشت گردی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کام اس طرح کریں۔ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف نعرے ماریں گے، لوگ آپ کے پیچھے دوڑیں گے، اور آپ کو ککڑ کی طرح جو ہے وہ گردن ٹانگوں میں دبا کر جو ہے وہ بھاگنا پڑے گا۔ بہرحال لندن نے بھی قاضی فہد عیسیٰ کو ذلیل، کمینہ، گھٹیا، لانتی تسلیم کرتے ہوئے کیس بند کر دیا ہے کہ جو کچھ پاکستانی کہہ رہے تھے، شایان علی وغیرہ، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور اس کا علاج یہی ہونا چاہیے۔ اور ادھر پاکستان میں وہ جو ہے نا وہ جرنیلوں کا سوسو وہ کر رہا تھا جی، شناختی کارڈ بلاک کر رہا تھا اور پاسپورٹ بلاک کر رہا تھا، تو لندن پولیس نے یہ کیا ہے۔ آج ہم نے مل کے لاکھ لعنت ڈالنی ہے جو ہے نا وہ جنوبی کوریا کے جو ہے نا وہ آرمی چیف پہ، کیونکہ آرمی چیف نے وہ استعفیٰ دے دیا ہے کہ وہ جو مارشل لاء لگا، پھر پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے نا وہ انڈیو کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آرمی پر لوگوں نے فکرے کسے، آرمی بیرکوں میں چلی گئی، اور آرمی چیف نے اب جو ہے نا وہ مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی ہے۔ تو لاکھ لعنت ہے ایسے آرمی چیف پہ، یہ نکما، یہ نکھٹو، یہ بغیرت۔ یعنی اس سے اتنا نہیں ہو سکا کہ واٹر کینن منگا لیتا، اس سے اتنا نہیں ہو سکا کہ ڈانگوں والے منگا لیتا، اس سے اتنا نہیں ہو سکا
کہ جی رینجرز منگا لیتا، اس سے اتنا نہیں ہو سکا کہ یہ آنسو گیس والے منگا لیتا، اس سے اتنا نہیں ہو سکا کہ یہ لوگوں کو گھیر کے مارتا، اس بغیرت سے اتنا نہیں ہو سکا کہ پہلے گلے لگاتا اور ہاتھ پکڑ پکڑ کے کنٹینروں پہ چڑھاتا، پھر جو ہے نا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا یا دعا مانگ رہا ہوتا تو اسے نیچے دھکا دے دیتا۔ اس قسم کے آرمی چیف ہوتے ہیں، اور تمہارا علاج یہی ہے کہ تمہیں استعفیٰ دینا چاہیے، ورنہ آرمی چیف ہمارے ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ حق ہو نبوت کے عہدے پر فائد ہے۔ بھائی ہمارا آرمی چیف نبوت کے عہدے پہ فائد ہے۔ کل پرسوں آپ سے سوال کیا کہ آپ جو ہے نا وہ جوان ہوئے، بوڑھے ہونے کو آئے، کئی میرے ویور آپ نے دیکھا کسی جرنیل کو ہتھ کڑی لگتے ہوئے، آپ نے دیکھا کسی جرنیل کو دھکے کھاتے ہوئے، آپ نے دیکھا کسی جرنیل کو کچہری میں، یا آپ نے دیکھا کسی جرنیل کو استعفیٰ دیتے ہوئے؟ ابھی کل کی بات ہے ڈی چوک میں، اور جو ہے نا وہ حکومت کہہ رہی ہے فوج کہہ رہی ہے حکومت ہے، ان سے طے ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا کس نے، یہ جو میسکر ہوا ہے، یہ جو قتل عام ہوا ہے، یہ کیا کس نے؟ بہرحال جی ایسے آرمی چیف اس پہ لاکھ لعنت ہے، ورنہ نبوت کے عہدے پہ فائز ہوتا۔ پاکستان میں جو آرمی چیف ہے وہ کم از کم، میں معاذ اللہ اور نعوذ باللہ پہلے کہہ چکا ہوں، وہ نبوت کے جو ہے نا عہدے پہ فائز ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا وقار ملک کہہ رہے تھے کہ 20 لوگوں کے سامنے خدا نخواستہ اگر پاکستانی آرمی چیف کسی بندے کو مار دے نا، کوئی قانون نہیں ہے کہ آرمی چیف کو پوچھے، کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ انقلاب فرانس کے وقت آپ کو بتایا کہ جو امیر لوگ تھے نا، ایک امیر آدمی کو 10 لوگوں کو قتل کرنے کی سرکاری اجازت تھی، 10 بندوں کو انقلاب سے پہلے کہ 10 بندے وہ کم از کم قتل کر سکتا ہے، اس پہ معاف ہیں۔ یہی حالت ادھر ہماری ہے۔ یہ آرمی چیف، یہ خسرا، یہ استعفیٰ دے رہا ہے۔ گل کرو تساں او بھائی تو ڈانگا مار جیڑے تو آگو بندوقاں خرید کے دیتی ہیں، تو آگو کارتوس خرید کے دیتے ہیں، انہوں کو ڈانگا مارو، انہوں کو سوئی گیس مارو۔ بہرحال جی یہ آرمی چیف نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عمران خان نے اگلے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان نے آخری کارڈ شو کر دیا ہے، یہ آخری کارڈ نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں، بلکہ اگر اس وقت کارڈز ہیں نا، وہ ہیں ہی عمران خان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس جو کارڈ تھا نا وہ گولی چلانے والا تھا۔ چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آپس میں طے کر لیں کہ کس نے حکم دیا یا کس نے چلائی، وہ تو چل گئی، وہ ہو گیا، اب وہ گلے میں ڈھول پڑ گئے اور وہ ڈھول بجتا رہے گا۔ اس سے ہمارا جو ہے نا وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ جس نے حکم دیا، جس نے گولی چلائی، ان کی نسلیں اللہ تعالیٰ برباد کرے، ان کی نسلیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تباہ کرے، اور ان کی نسلیں بھگتیں کہ یہ کس طرح ایک انیس ستی پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن گزرتا ہے، پھر لڑک پن، پھر جوان ہوتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، ماں کیا خواب دیکھتی ہے، ماں جو ہے نا، ماں اور باپ اس کے بارے میں آنکھوں میں کیا خواب رکھتے ہیں۔ اس نے بھی کھلنا تھا، اس نے بھی زندگی گزارنی تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ ہم تو ان کی نسلوں کی بربادی کی دعا کر سکتے ہیں، جس نے حکم دیا اور جس نے گولی چلائی۔ بہرحال آخری کارڈ عمران خان کا یہ نہیں ہے، کارڈز ہیں ہی عمران خان کے پاس، یعنی مسئلے کا حل وہیں سے نکلے گا۔ آپ یہ شبو پالشی کی جگہ وہ لونڈا لے آئیں، زرداری والا وہ لے آئیں، وہ کیا کرے گا؟ ملک کی جو حالت ہے۔ بہرحال عمران خان نے کہا جی کہ اگر 2 یا 3، میرا خیال ہے کچھ 4-5 دن دیے ہیں کہ اگر کمیشن نہیں بنتا 9 مئی پہ، جو کہ نہیں بنے گا، اور ڈی چوک پہ جو کہ نہیں بنے گا، تو ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی جو ہے وہ کال دیں گے۔ یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے نا، یہ سب سے جو مشہور چلائی تھی نا، وہ چلائی تھی مارٹن لوتھر کنگ نے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مارٹن لوتھر کنگ، یہ کالوں کا لیڈر تھا، اور کالوں کے حقوق کے لیے امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ نے یہ چلائی تھی۔ اس میں آپ بل نہیں دیتے، اس میں آپ جو ہے نا ٹیکس نہیں دیتے، اس میں جو ہے نا وہ، لیکن عمران خان کا جو فوکس ہے نا، وہ سارے تبصرہ نگار یہ بات کر رہے ہیں، اور عمران خان نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں نا، وہ اپنی جو وہ پیسے بھیجتے ہیں اس میں کمی کریں، یعنی اتنے پیسے تو بھیجیں
جو وہ گھر والوں کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اپنی انویسٹمنٹ کے لیے اور اپنے جو ہے نا دوسری کوئی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان، یہ اعلان نہیں ہوا، عمران خان نے اشارہ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا ڈینٹ ہوگا۔ جس طرح پاکستان کی معیشت پہلے چل رہی ہے، جس طرح پاکستان کی معیشت پہلے ہچکولے کھا رہی ہے، تو اس سے حکومت کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ زمین گرم ہوئی ہے، اور مزید ہوگی اگر عمران خان نے اس کا اعلان کر دیا۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ عمران خان نے اس سسٹم کو، جب سے عمران خان سیاست میں آئے ہیں، اس سسٹم کو انہوں نے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ انہوں نے پہلا جرم کیا 8 فروری کو انہوں نے مینڈیٹ تو چوری کر لیا۔ ان کے ذہن میں تھا، یہ ڈراتے تھے عمران خان 2 دن جیل نہیں کاٹیں گے، 4 دن جیل نہیں کاٹیں گے، 10 دن جیل نہیں کاٹیں گے۔ عمران خان نے بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹی، ابھی تک کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو تجربہ تھا نواز شریف کا، ان کو تجربہ تھا زرداری کا، ان کو تجربہ تھا بے نظیر بھٹو کا، کہ جی بس چونکہ ہم جیل میں ڈالتے ہیں اور اتنی آسان اور لیوش لائف ہوتی ہے ان کی، یہ جیل برداشت نہیں کر سکتے اور نکل جاتے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے ان کو بتایا کہ جیل کس طرح برداشت کرتے ہیں اور جیل میں کس طرح رہتے ہیں، تو انہوں نے اب اگلے مرحلے کا اعلان کیا، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ دشمنوں کی سپلائی لائن کاٹیں، دشمنوں کے کھجور کے باغات کاٹیں، یہ جو ہے نا وہ خیبر میں ثابت ہو چکا ہے۔ بالکل اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آپ سے، اب میں بولتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ میرا کیا مفاد ہے، میرا صرف مفاد ہے کہ نیچے وہ لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پاکستان، ایک ایسا پاکستان جس میں ہر کوئی برابر ہو، جس میں ہر کسی کو برابری کے حقوق حاصل ہوں، جس میں ہر کوئی بول سکے، جس میں ہر کوئی جو ہے نا وہ سیاسی اجتماع کر سکے اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں۔ ہمارا یہی مقصد ہے۔ اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم کے منصب سے اوپر جا چکے ہیں۔ آپ کہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بنا ہے، وزیر اعظم بن کے بھی انہوں نے دیکھ لیا زندگی میں وہ کون سی منزل تھی جو عمران خان نے حاصل نہیں کی، انہوں نے آخر وہ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ تو بہرحال عمران خان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جتنا ان کو تتے توے پہ بٹھا سکتے ہیں، جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں اور اس نظام کی جڑیں کاٹیں اور ان سے پاکستانی عوام کی جان چھڑائیں، ورنہ یہ اپنے اگلے بچوں کی بھی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے ایک کالونی مل گئی ہے، ہم ایسٹ انڈیا کمپنی ہیں، یہاں پہ ہم وائسرائے کی طرح حکومت کرتے رہیں گے۔ تو عمران خان کا بڑا احسان ہوگا اس قوم پہ کہ جی وہ نہ ان 2 خاندانوں سے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے وہ پاکستانی عوام کی جان چھڑائیں۔ اب ایوب کتا ہائے ہائے، یعنی میں ایوب خان پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں۔ ایوب خان وہ آرمی چیف تھے جنہوں نے فوج کو اس طرف لگایا کہ ادھر آؤ، ادھر بڑا مال ہے، سیاستدانوں پہ پابندی لگاؤ، اقتدار پہ قبضہ کر لو، سو اینڈ سو، یعنی بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ لیکن آج میں نے ایوب خان کی آپ کو بتانا ہے ڈی چوک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خوبی، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے، یہ تحریک چل رہی تھی، ہر گلی میں نعرہ تھا، ہر چوک پہ نعرہ تھا، ہر سڑک پہ نعرہ تھا ایوب خان کے۔ یہ بریگیڈیئر محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو ایوب خان جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان بیٹھے تھے اور ارد گرد محسن نقوی، اس وقت کے رانا ثناء اللہ، اس کے علاوہ خواجہ آصف، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کہیں پہ مریم صفدر، یہ سارے لوگ جو ہے نا، فیصل واڈا، یہ بیٹھے تھے ایوب خان کے ساتھ اس وقت کے، کیونکہ ہر دور میں یہ شکلیں بدل کر اور نام بدل کر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک محسن نقوی نے کہا سر 5000 بندے کو گولی مار دینا، 5000 بندے کو، پھر دیکھیں یہ تحریک کدھر جاتی ہے۔ اس وقت بھی محسن نقوی تھے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے 5000 بندہ مار دیں، مر جاں۔ فیلڈ مارشل نے کیا کہا؟ فیلڈ مارشل نے جواب دیا، او خدا غرق کرے تمہیں، خدا کا خوف کرو، میں زندگی میں 5000 مرغی نہیں مار سکتا، اپنے لیے میں 5000 بندہ مار دوں۔ یہ فیلڈ مارشل نے جواب دیا تھا کہ میں 5000 بندہ نہیں مار سکتا۔ اور پھر ایوب خان جو ہے وہ مستعفی ہو گئے، گھر چلے گئے، بلکہ ریحانہ ہری پور میں ان کا گاؤں ہے، باقی زندگی انہوں نے وہاں پہ گزاری۔ لیکن میں اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ڈی چوک میں جب
انہوں نے مشورہ دیا، کیونکہ 2 دن پہلے وہ کریں گے نا، کہہ رہے تھے چھٹا ماریں گے 2 دن میں جو ہے نا بھگا دیں گے، یہی جو ہے نا وہ مولا علی سے جو ہے نا وہ کسی نے فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے جو 3 تھے نا خلفاء، تو ان کا دور بڑا زبردست تھا، بڑی سٹیبلٹی تھی. آپ کا دور جو ہے نا وہ فتنوں کا دور ہے. آپ کے دور میں انسٹیبلٹی ہے اور سیاسی استحکام نہیں ہے، پریشانی ہیں، لڑائیاں ہیں. تو مولا علی نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان 3 خلفاء کا مشیر میں تھا. جب بھی کوئی مسئلہ آتا نا، وہ کہتے جاؤ علی ابن ابی طالب سے پوچھو، ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو. یہ مسئلہ ہے. کہنے والے کو جواب دیا یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو محسن نقوی ہوتے ہیں نا، یہ بیڑا غرق کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جو ان کی باتیں سن لیتا ہے وہ پھر جو ہے نا بڑے لمبے عرصے کے لیے تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے. جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایوب خان کا سارا کرٹیسزم اپنی جگہ، ساری تنقید اپنی جگہ، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا میں نے 5000 مرغی کو میں نہیں مار سکتا، میں 5000 بندہ مار دوں. لیکن ادھر لانتیوں نے، ادھر یزیدوں نے، ادھر فرعونوں نے، ادھر شمروں نے، کسی کے کہنے پہ کسی نے جو ہے وہ بندے مار دیے. کوئی کہتا ہے 12. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک بندے کا جواب دو تم لوگ. ایک بندہ، اس کے ماں باپ سے پوچھو، اس کے گھر جا کے پوچھو. ایک بندہ. کبھی ٹھٹھے مارتے ہو 12 مرے ہیں، کبھی ٹھٹھے مارتے ہو مرے ہی کوئی نہیں. بہرحال ایوب خان نے کہا تھا مجھ سے 12,000 مرغی بھی نہیں ماری جاتی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ویور نے کومنٹ میں لکھا ہے کہ یہ دعا آپ نے اشفاق صاحب سے ادھار لیا. تو بالکل کوئی شک نہیں ہے، وہ بابے تھے، میں نے ان سے مستعار لی ہے. مجھے بہت پسند ہے، بڑی کمپریہنسو دعا ہے. بالکل یہ میں نے بابا اشفاق سے ادھار لیا ہے، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے. اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.